बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत ने आज बिजली की कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा कर दिया और हस्बे रवायत इस इजाफे का जिम्मेदार भी पिछली हुकूमत को ठहरा दिया। इजाफा जो करने जा रहे हैं ये ₹1.95 का है, यानी कि जो इजाफा एक साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे उस पे हम लोग करें तो ये इससे कई गुना ज्यादा था। एक साल में इजाफा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के गलत मुआहदों की वजह से 218 अरब रुपए का इजाफा, यानी कि ₹2.18 का इजाफा सिर्फ एक साल में होना था। एक चीज में इसमें इजाफा कर दूं, ये अभी आदादोशुमार बता रहे थे उमर, जो 2017-18 जो उनका आखिरी साल था उसमें जो ये कैपेसिटी पेमेंट करनी थी यानी वो पैसा जो देना था चाहे बिजली इस्तेमाल करें ना करें, उससे जो इजाफा है बगैर किसी एक भी तरीके इंसाफ की हुकूमत के किए हुए फैसले के 100% जो मुस्लिम लीग नून के फैसले थे, तो वो जो इजाफा ये बता रहे हैं वो 900 अरब रुपए सालाना से ज्यादा है। यानी अगर कुछ भी और ना करें तो सिर्फ इन फैसलों की कीमत अदा करने के लिए ₹9 फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ानी थी। ये छोड़ के गए थे उमर अयूब के लिए, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी ये गर्दिशी कर्जे में इजाफा क्यों हो रहा है, ये है वो जराए जहां से गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो रहा है। बल्कि असल में ये वो बारूदी सुरंगें हैं जिसका हम लोग बात करते हैं। यहां पर 3 सवाल पैदा होते हैं। पिछली हुकूमत ने मुल्क को लोड शेडिंग से बाहर निकाला था, क्या ये इसका क्रेडिट था या फिर जुर्म था? दूसरा, अगर पिछली हुकूमत के मंसूबे महंगे हैं तो आप सस्ती बिजली पैदा कर लें, आप ये क्यों नहीं कर रहे? और 3, अगर पिछली हुकूमत इस हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा रही थी तो क्या इसे पता था कि अगली हुकूमत पीटीआई की होगी? हुकूमत आखिर कब तक आज की गलतियां माजी की टोकरियों में डालती रहेगी? यह हमारा आज का इशू होगा। और शेख रशीद ने आज फॉरेन फंडिंग केस को पानामा 2 करार दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पानामा 2 बनेगा। मैं मरियम साहबा से कहना चाहता हूं कि वो इसको पढ़ लें या पढ़वा लें किसी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। क्या वाकई फॉरेन फंडिंग केस पानामा 2 है? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान चेयरमैन नैब को स्टैंडिंग कमेटी में तलब करने के इशू पर एक नया तनाजा शुरू हो गया। शिबली फराज ने इस मुतालबे को मुजाहिका खेज करार दे दिया। इनका बुनियादी मकसद है हर उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना या उसका गलत इस्तेमाल करना जिसमें कि नैब को अंडर प्रेशर लाया जाए, और बजाय इसके कि वो अपनी मुतल्लिका कमिटीज में इस चीज को, चाहे वो लॉ हो चाहे वो इंटीरियर हो, अब इंफॉर्मेशन रिसीव की कमेटी में नैब के चेयरमैन को बुलाने की बात मज़ाक़ खेज है। दूसरी बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बना दी है, 45 दिन के अंदर वो उसके जवाब देगी, वो एक मुकम्मल होगी। ये इसको सिर्फ जो चीज इनको सूट करती है वो उसको उठा के अलहदगी में देखना चाहते हैं, जबकि हम इसकी पूरी मुकम्मल, बिकॉज ये हमारे वक्त में तो हुआ नहीं, ये 2000 का किस्सा है, शुरू हुआ है और मुंतज हुआ है अभी, तो इसमें जो भी किरदार थे फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं अंदलीम अब्बास साहबा, खारजा अमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहब होगा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। और मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इतलात व नशियात की जो स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असम्बली की, उनके चेयरमैन भी हैं और इनके मुतालबा है आज कि चेयरमैन नैब को इनके पास आना चाहिए कमेटी के सामने। ये से फरमाइएगा सर, ये जो नई कंट्रोवर्सी आपने क्रिएट कर दी, इसकी वजह क्या है? आप क्यों ये चाहते हैं कि चेयरमैन साहब जो है आपकी कमेटी के सामने पेश हो? शुक्रिया, मगर जैसा मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी कौम का 7 अरब रुपया डुबो दिया इन्होंने, और क्या पाकिस्तानी कौम को ये हक हासिल नहीं है कि आपने इसके बदले लिया? क्या पाकिस्तानी कौम को यह हक हासिल नहीं है कि ब्रॉडशीट का फैसला लिया है जिसमें आपकी $850 मिलियन की प्रॉपर्टीज निकल आई, ये लिया? अच्छा, अगर मैं आपकी बात पे आ जाता हूं, अगर $850 मिलियन की प्रॉपर्टी इन्होंने ब्रॉडशीट कंपनी के सीईओ ने कहा कि इतनी मालियत की इनकी प्रॉपर्टी है, तो ये तो जेआईटी में भी जाहिर हो चुकी थी। और फिर पाकिस्तानी हुकूमत जो है
آج کی جو حکومت ہے یہ اپیل میں جاتی ہے لندن ہائی کورٹ میں، تو یہ تو ظاہر کرتی ہے کہ $95 ملین کی پراپرٹی ہے، اس کی مالیت جو نواز شریف فیملی کی ہے، تو 850 کہاں اور 95 کہاں؟ آپ خدا کا خوف کریں، آپ اس قوم کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ اور پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ جو براڈ شیٹ کمپنی ہے، جب اس کی پیدائش ہوئی تو 1 ماہ بعد آپ نے اس سے جو ایگریمنٹ کیا، نہ ان کا اس سے پہلے کوئی تجربہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی اس سے پہلے یہ ایکسرسائز کرنے والے لوگ تھے، تو آپ نے 200 بندوں کا نام دیا، ان میں سے بھی 2 بندوں کا آپ نے انویسٹیگیٹ کروانے کے لیے کہا، اور جو انویسٹیگیٹ انہوں نے کیا وہ تو آلریڈی جے آئی ٹی میں اور جو پرویز مشرف یہ سب دیکھیں، اب آپ بجائے اس کے کہ آپ چیئرمین نیب کو بلوائیں، جسٹس عظمت سعید صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے، آپ اس کمیٹی کے اندر جا کے یہ التجا کر سکتے ہیں یا وہاں سے درخواست کر سکتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو دیکھا جائے اور جو ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے۔ میں بڑی عزت کرتا ہوں شیخ عظمت سعید صاحب کی، مگر مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ شوکت خانم کے بورڈ کے یہ ڈائریکٹر ہیں شیخ عظمت سعید صاحب۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ قاضی کو بنا رہے ہیں اور 7 جو ممبر ہیں، فواد چودھری صاحب اس وقت جب نیب بنا تھا اور جس نے بنایا تھا، ایک سائڈ پہ وہ کھڑے ہوتے تھے، دوسری سائڈ پہ دوسرے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ ان کے ذریعے کیا آپ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا گھپلے ہوئے اور کس مقصد کے لیے یہ براڈ شیٹ کمپنی سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت چیئرمین نیب کو آپ کے سامنے پیش ہو کے ساری تفصیلات بیان کرنی چاہیے؟ دیکھیں، نیب کے چیئرمین سے ہمیں سروکار نہیں ہے، ہمیں اس ادارے سے سروکار ہے، اس چیئر سے سروکار ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی نیگلیجنسی سے، آپ کی نااہلی سے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بددیانتی سے اس وقت جو ایک ایگریمنٹ کیا گیا تو پھر اس کو فلفل کیوں نہ کیا گیا؟ کیوں براڈ شیٹ کمپنی کے سی او کو لندن ہائی کورٹ جانا پڑا؟ آپ نے قاعدہ ختم کیا اور پاکستانی قوم کا 7 ارب روپیہ کیوں آپ نے جو ہے ٹھیک ہو ان کا ایسے سوال ہے کہ آپ کو اتنی جلدی کیا تھی پیسے دینے کی؟ آپ کو ایک اور اپیل کرنی چاہیے تھی، اور ہمیں یہ جو 5 ارب ہے یا 7 ارب روپے ہے اس کو دینے کا فائدہ کیا ہوا پاکستان کو؟ اور وہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین صاحب آ کے وہاں پہ وضاحت کریں، لیکن گورنمنٹ چاہتی ہے کہ چیئرمین صاحب کو نہ بلوایا جائے۔ وجہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو نیب ہے یہ انہوں نے ہی پالا پوسا، قمرالزمان چودھری صاحب اور جسٹس جاوید صاحب، ان دونوں پارٹیوں نے مل کے ان کو اس نیب پہ لگایا۔ اس کے اچھے برے پیسٹی کوالٹی یہ ساری ادھر ہوئی۔ 2009 میں جب یہ این آر او ہو چکا تھا اور یہ کیس شروع ہوا، اس پہ جو پیسے دیے گئے وہ پیپلز پارٹی کے دیے گئے۔ 2016 میں جب اس کی ججمنٹ آئی، ان کی حکومت تھی، ان کی حکومت نے نہیں پے کیا۔ یہ اپیل میں چلے گئے نا، اچھی بات ہے نا، اپیل میں چلے گئے، اگر اپیل میں نہ جاتے تو پھر پیسے دینے پڑتے ان کو۔ تو ویسے بھی تو وہ اپیل میں کیسے جاتے، کیونکہ انہوں نے کہا جی 800 ملین میں سے 100 ملین یہ لکھا ہوا ہے۔ ایون فیلڈ کا یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے، یہ لندن ہائی کورٹ ہے۔ لندن ہائی کورٹ سوال یہ کہ اگر یہ ایگریمنٹ کر لیتے ان کے ساتھ، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے تو ان کی تو جان بچ جاتی۔ کن کی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی، یہ سیٹل کر لیتے نا ان کے ساتھ، کوئی 2-3-4 ملین روپے دے کے، ان کو پاؤنڈز دے کے ان کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوتا ہے، یہ فائل بند ہو جاتی۔ آج آپ کے پاس فائل نہ آتی تو اس کے بجائے یہ اپیل میں گئے تو یہ اچھی بات ہے، آپ بھی اپیل میں چلے جاتے، آپ اس کے ججمنٹ دیکھیں، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے کہ یہ ان کے فلیٹس ہیں اور چوری کے فلیٹس ہیں۔ میں ابھی آپ کو پڑھ کے دکھاتی ہوں۔ 6.10 شریف ایون فیلڈ 15 ملین، شریف ادر ایسٹس 19 ملین، ٹوٹل 21.589 ملین۔ اور انہوں نے کہا ججمنٹ اچھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو چیئرمین صاحب کو آنا چاہیے نا، پھر کمیٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارا اعتراض صرف یہ ہے
کہ چیئرمین آئیں 10 دفعہ آئیں یا 10 دفعہ بلائیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن شبلی صاحب نہیں چاہتے نا, فروخ حبیب صاحب بھی نہیں چاہتے کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ ٹیکٹکس کیا ہیں, ٹیکٹکس یہی ہیں کہ جی ہم نے پریشر ڈال کے جسٹس قیوم بنانا ہے ان کو. سو ہم اتنا پریشر ڈالیں, کوئی الیکشن کمیشن کے بعد کھڑے ہو جائیں, قائمہ کمیٹی کے سامنے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشر میں آ جائیں گے. obviously منڈوی والا صاحب نے کیا کہا, منڈوی والا صاحب نے کہا میں دیکھ لوں گا. لیکن کمیٹی میں تو آپ کے ممبر بھی ہیں, بلکہ ایکول آپ کے ممبر ہیں, ایکول تعداد میں بالکل ہے. تو وہاں پہ پریشرائز کیسے کریں گے ان کو یہ؟ مجھے بتائیں وہ ان کو بلا کیوں رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ کیس جو ہے, اب یہ کیس باہر آ رہا ہے اور دیکھیں ایک کمیٹی سیٹل ہو رہی ہے. وہ ان کو چیئرمین صاحب کو خود ڈیفینڈ کرنا چاہیے نا, آنے دیں, آ کے ڈیفینڈ کریں. میں تو کہتی ہوں ویسے آپ یہ ناز بلوچ صاحب آپ بھی اس کمیٹی کی ہے نا, رکن ہے, تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ چیئرمین صاحب وہاں آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک کہاوت ہے انگریزی میں کہ the graveyards are full of indispensable men. بڑے لوگ آئے اور گئے اور وہ انٹچبلز اپنے آپ کو کہہ کر کہ جی ان کو نہیں چھیڑ سکتے, پر جل جاتے ہیں. لیکن نیب کو ایک بھوت بنا کے آپ رکھیں گے, یہ بھوت نے کسی دن اسی حکومت کے ممبران کو نگل لینا. تو نگل لے دیں آپ کو. بات یہ ہے, مجھے بات کرنے دیں, میں پلیز میں انٹرپٹ بالکل نہیں کر رہی ہوں کسی کی بات پہ. بات یہ ہے کہ اس ملک اور قوم کا ملینز آف ڈالر جو ہے وہ جا کے آپ نے براڈ شیٹ کمپنی کو اٹھا کے یہاں سے گیا ہے. وعدہ کیا تھا کہ جی ہم نے قوم کی لوٹی ہوئی دولت جو بیرون ملک ہے, جس کا بھی پورا قصہ دے رہے تھے یہ, تو وہ بیرون ملک جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو ہم نے لے کر آنا ہے. لیکن ہوا کیا, ہوتا یہ ہے کہ قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے آپ جو ہے 30 ملین ڈالر US ڈالر جو ہے آپ جمع کر دیتے ہیں. ٹوٹل آپ نے 65 ملین ڈالر دینے ہیں. اور پھر مزے کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے جاوید چودھری صاحب کہ وہ جو وزیر ہیں جو جا کے 2 سالوں میں PTI کے وزراء ہیں جن پہ ایلیگیشن آ رہا ہے, جنہوں نے جا کے کہا تھا کہ جی ہمارا شیئر اور ہمارا کٹ کیا ہے, ساڈا حق ایتھے رکھ, تو یہ جو باتیں ہیں یہ بہت ہی خوفناک باتیں ہیں. سوال آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب چیئرمین صاحب کے پاس؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ 3 سال سے آپ نے نیب کو وچ ہنٹنگ اور آرم ٹویسٹنگ کے لیے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, یہ وہ الفاظ ہیں جو عدالتوں نے ریمارکس دیے ہیں, تو اس مقاصد کے لیے جب آپ نے یوز کیا, آج جب عوام کے ہم امید یہ رکھتے تھے کہ بھئی آپ نے تو بڑی دولت لے کر آنی ہے, لیکن دولت تو یہاں سے پار ہو کے بیرون ملک جا رہی ہے, عوام کی قسمت میں مہنگائی آ رہی ہے, روز پیٹرول کی قیمت میں اضافہ, بجلی کے ریٹ میں اضافہ. تو مجھے آپ بتائیے کہ نیب کے چیئرمین جو ہے ان کو جس طرح دیگر ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور ان کے ساتھ تمام جتنے بھی ہم ممبران جب بیٹھتے ہیں کمیٹی میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پارٹیزن نہ ہوں, ہم ایشو کے اوپر بات کریں اور اپنی پولیٹیکل پارٹی سے بالائے طاق ہو کے بات کریں. تو اس میں کیا قباحت ہے جس طرح ہم دوسرے ایشوز کے اوپر لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگ آتے بھی ہیں اور ایشوز سالو بھی ہوئے ایسی کمیٹی میں. گورنمنٹ کا خیال ہے آپ پریشرائز کریں گے ان کو, اور یہ نیب کو, نیب کے چیئرمین کو پریشرائز نہیں لینے, تیسری دفعہ NRO. اچھا اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. دیکھیں جاوید چودھری صاحب NRO کی بات کر رہے ہیں آپ, مکمکا دبا دیں, آپ NRO کی بات کر رہے ہیں نا, NRO تو BRT میں دے دیا, بلین ٹری سونامی میں دے دیا, NRO آپ نے شوگر سکینڈل میں دے دیا, آپ نے آٹے کے بحران میں NRO دے دیا. تو جہاں آپ نے NRO دینا تھا, بنی گالا کا لیز 11 لاکھ روپے میں کروا دیا, تو جہاں NRO دینا ہے, جہاں فوائد دینے ہیں, وہ تو یہ حکومت یہ کیا. اچھا املیک صاحب, آپ کو یاد ہوگا جیسے آپ نے ابھی حوالہ دیا 2008 کا, جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے چکر میں پیسے دے دیے تھے براڈ شیٹ کو 1.5 ملین ڈالر, جس کا ہمیشہ آپ ذکر کرتے ہیں, لیکن اسی وقت 2.5 ملین ڈالر IAR انٹرنیشنل ایسڈ ریکوری جو ایک دوسری پارٹی تھی اس کو دے کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیا تھا. اور یہ IAR وہ کمپنی ہے جس نے آصف علی زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو کے اثاثے تلاش کرنے تھے. اب اگر وہ انہوں نے کر کے سیٹل کر کے اپنی فائل بند کر لی ہے تو اس کا مطلب وہ سمجھدار ہوئے, اور یہ میاں نواز شریف بڑے بیوقوف نکلے یہ ساری جماعت کہ یہ بھی اگر اسی طرح سیٹلمنٹ کر لیتے تو آج آپ کے پاس وہ بھی نہ ہوتا, کوئی ریکارڈ نہ ہوتا, نہ براڈ شیٹ کا ہوتا نہ IAR کا, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس IAR کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. دیکھیں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہے ہم NRO کے خلاف کیوں ہیں, کیونکہ یہ سارے پیسے اس لیے دیے گئے کیونکہ NRO دیا گیا, یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ان کے NRO کے لیے دیے گئے. جس نے NRO لے لیا, جس نے فائل بند کر لی, اس کو نہیں پوچھ رہے آپ, جس نے نہیں کی اس کو پوچھ رہے ہیں. اچھا اب سن لیں, وہ کیسے کھولیں گے آپ, وہ تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو چکی, آگے ریکارڈ ہی نہیں اس کا. نہیں دیکھیں اسی لیے ہم نے انکوائری بٹھائی ہے,
اور 45 دن کے اندر سارے کے سارے جتنے بھی ہیں IAR کا بھی ریکارڈ کھلے گا, سب کا ریکارڈ کھلے وہ گا. ہے ہی نہیں, کھلے گا کیسے؟ جو بھی ریکارڈ ہے اگر جہاں بھی براڈ شیٹ کا ہے, وہ تو براڈ settlement شیٹ ہو کا گئی ہے, بیچ میں انہوں نے جس کمپنی کو دیا اس نے خودکشی بھی کر لی. یہ ساری چیزیں دیکھیں, میں تو ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں نہ میں اس یہ بڑا سمپل ہے نا. اب دیکھیں میں تھی نہیں. ایک IAR تھی کمپنی جس نے بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کا کہنا, انہیں $2.5 ملین دیا, وہ فائل ہوگی کلوز, آگے پاس کوئی ریکارڈ. وہ چیزیں تو اسٹیبلش, یہ بھی کر لیتے ہیں 2016 میں جب یہ فیصلہ ہوا تو ان کی بھی فائل بند ہو جاتی. کہ ان کو یہ امید تھی کہ ان کو کبھی کوئی پکڑے گا نہیں کیونکہ مکمکا ہو جاتا رہا تھا. اب عمران خان جب آیا ہے اور اس نے NRO نہیں, سوری میری بات سنیں پوری, عمران خان جب آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے NRO نہیں دینا, تو اب آپ NRO صرف ایک سال ٹرائی کرتے نواز شریف فیملی کو نہیں دے رہے. مریم ٹرائی کرتے رہی ایک سال, نہیں ہوا. اب میری سن لیں, اب یہ جو کمیٹی بنے گی نا, یہ ان کے ساری چیزیں IAR کو بھی کھولے گی, سب کچھ کھلے گی. کیسے کھلے گا؟ مجھے فورینسک ایکسپرٹ نہیں ہوں. لیکن بات یہ ہے جاوید چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ 2000 میں 2001 میں جب یہ براڈ شیٹ کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو اس وقت طارق فواد ملک صاحب جو کہ خود نیب سے تھا, جن کے اوپر خود ان کو کرپشن سے ان کو بعد میں ویسے ہوا جی ان کو کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا, وہ ایک ڈیل کرتے ہیں کرپشن کا پیسہ لانے کے. 2008 میں انہوں نے کیوں نہیں پکڑا؟ میری بات مکمل ہے. میری بات, وہ آپ کے من چاہے پرویز مشرف جن کو آپ NRO دے کر بیٹھے ہوئے, جن کا نام تک آپ نہیں لیتے آج, ان کو واپس بلانے کے لیے پر جل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے مثالیں دی, آپ نے کہا جی ہالینڈ کا وزیر اعظم آتا ہے, سائیکل چلا کے آتا ہے, ہالینڈ کا وزیر اعظم. آپ کو پتا ہے ہالینڈ کے, نہیں میں بات کر رہی ہوں, ہالینڈ میں چل سکتا ہے, کہتے تھے عمران خان صاحب کہتے تھے. لیکن آج میں ان کو مثال دیتی ہوں کہ وہاں پہ چائلڈ بینیفٹ کے ایک چھوٹے سے سکینڈل کے اوپر پوری کابینہ نے استعفیٰ وزیر اعظم نے جا کے اپنا دے دیا. تو جب آپ بڑے بڑے مثالیں دیتے ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. آج آپ اکاؤنٹیبل یہ ہے کہ اگلے براڈ شیٹ والے کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے تھے جس رقم کو, وہ رقم پیچھے سے نکل جاتی تھی اور اس کے بعد ہمارا کمیشن ہمیں ملتا نہیں تھا. اور لہٰذا دوسری بات یہ کہ 2 وزراء نے جا کے انہیں کہا کہ جی ہمارا شیئر اور ہمارا کٹ, اور TOR میں اس کا ذکر نہیں ہے. تیسری بات میری غور سے سن لیں, تیسری بات یہ کہ عظمت سعید صاحب کو جن کو آپ نے کمیٹی کا ان کا چیئرمین بنایا ہے, وہ خود 2001 میں نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے اور وہ شوکت خانم کے بورڈ آف گورنرز میں سے ہیں. تو کانفلکٹ انٹرسٹ نہ کریں. آپ کی شفافیت پہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں. آپ ایسے کام کریں کہ کوئی کل کو انگلی نہ اٹھائے آپ کے اوپر. میاں صاحب میں نے بریک لینی ہے, سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. سر براڈ شیٹ بڑا چھوٹا ایشو ہے, یہ جو آپ بارورونگے بچھا گئے ہیں پاکستان میں, جس کی وجہ سے 9 روپے پر یونٹ بجلی بڑھانی پڑ رہی تھی گورنمنٹ کو, آج انہوں نے بڑے مشکل سے 7 روپے چھوڑ کے انہوں نے 1 روپیہ 95 پیسے بڑھائی ہے. یہ کیا کرتے رہے آپ اس ملک کے ساتھ؟ تحقیقات تو اس میں ہونی چاہیے, آپ کو بلوانا چاہیے کامہ کمیٹی کے سامنے پوری گورنمنٹ کو. چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میاں صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو اتنی بڑی بارودیں سرنگیں آپ بچھا گئے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ فائل کھولتی ہے, اس میں اندر اربوں روپے کے گھپلے ہیں, یہ بجلی جو آپ اتنی مہنگی بنا گئے ہیں, اب ان بیچاروں کو 9 روپے یونٹ بڑھانے پڑنی تھی آج, تو گورنمنٹ نے بڑا دل کے اوپر پتھر رکھ کے صرف 2 روپے بڑھائے پر یونٹ. تو یہ کیوں کرتے رہے آپ؟ چل سر, اس سے بات کرنے سے پہلے مجھے اگر 1 منٹ کی اجازت دے دیں. آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ چیئرمین نیب کو آپ بلانا کیوں چاہتے ہیں. میں پھر سے یہ کہوں گا کہ کیا آپ جو پارلیمنٹ ہے, جو دعوے یہ کرتے تھے کہ یہ سپریم ہے اور اس میں ہر ایک کو جواب دہ ہونا چاہیے, تو کیا کوئی کمیٹی جو ہے کسی ادارے کے سربراہ کو جو کام اس ادارے میں غلط ہو رہا ہو اس کو بلانا غلط ہے؟ اور دوسرا ثابت ہو گیا کہ حکومت کے وقت جو ہے اس کے انڈر چل رہا ہے, وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے, کیونکہ بات اس کے حوالے سے کرتے ہیں اور وزراء اس سے پہلے دیواریں پھلانگ کے باہر آ جاتے ہیں ان کے ڈیفنس کے لیے. بھائی ہم ان کو
بلا رہے ہیں کہ جو جو خرابیاں ہوئی ہیں اس کے لیے. اب آگے جو آپ نے سوال کیا ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا جوید چودھری صاحب کہ یہ تو برودی سنگیں ہم بچا کے چلے گئے, گندم کم جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, کپاس کم ہو رہی ہے, چینی کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہونے کے باوجود اس کے ریٹس بڑھ گئے ہیں, یہ ساری برودی سنگیں ہم ہی تو بچھا کے گئے تھے. تو اپنی بھی کوئی نالائکی نااہلیوں کا ذکر کریں. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت پر لیٹر 10 روپے بڑھانی تھی, اوگرا نے ہمیں سفارش کی, اور دیکھیں ہم نے صرف 3 روپے بڑھائے ہیں, 7 روپے پھر ہم نے نہیں بڑھائے, آپ پر بڑا رحم کیا ہے. اسی طرح آپ بجلی کے یونٹ کہتے ہیں کہ 10 روپے کی سفارش آئی تھی, دیکھیں کتنا احسان عظیم ہم نے قوم پر کر دیا کہ 2 روپے یونٹ بڑھائی ہے صرف, اور آپ نے ایک ایک کر کے کتنے روپے اب تک بڑھا چکے ہیں. اور یہ صرف جو گھریلو صنعت ہے یا جو افراد ہیں ان کے لیے یہ بجلی کے ریٹس نہیں بڑھیں گے, بلکہ آپ جو پیداوار آپ کی ہے, آپ کے کارخانے جو ہیں, ادلیس صاحب کے پاس آنے دیں, مجھے ادلیس صاحب کے پاس آنے, میں واپس آؤں گا میاں صاحب آگے. ادلیس صاحب فرمائیے گا کہ 3.25 سال آپ کی گورنمنٹ ہو گئی ہے, 3.25 سال ہونے کے باوجود آج بھی جو کام ہوتا ہے آپ پچھلی گورنمنٹس پہ ڈال دیتی ہیں. اب دیکھیے اگر فرض کریں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی, یعنی بجلی نہ ہوتی تو وہ ٹھیک تھا, انہوں نے بجلی بنائی تو وہ غلط ہو گیا. اب چینی وہ مہنگی ہو گئی, آپ نے کہا پچھلی گورنمنٹ, آٹا غائب ہو گیا پچھلی گورنمنٹ, گندم کو ہو گیا پچھلی گورنمنٹ, پیٹرول بڑھ گیا پچھلی گورنمنٹ. یہ پچھلی گورنمنٹ سے کب نکلیں گے آپ؟ 5 سال بعد اب آپ ہم سے پوچھنا, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آئی, تو ڈبل ہوگی تو میں آپ کے پروگرام میں آئی تھی اس دن, ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی تھے, آپ کو یاد ہوگا. تو میں نے ایک سوال پوچھا تھا اور اس سوال پہ آپ نے بھی اگری کیا تھا کہ 20 سال کے لیے ہمارے ملک میں سب لوگوں کو بجلی کی قیمت فکس کر کے کون گئے ہیں 17 روپے پہ. یہ آپ نے خود کہا تھا کہ بالکل انہوں نے کانٹریکٹس پہ فکس کی ہوئی ہے کہ 17 روپے پہ بجلی جو ہے ہم آئی پی پی سے خریدتے ہیں, اور ابھی بھی 13 روپے 50 پیسے بیچ رہے ہیں. تو وہ قرضہ 4 روپے کا بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے تو ان کو دینا ہے, ہم نے تو یہ کانٹریکٹ سائن نہیں کیے. لیکن یہ کانٹریکٹ کس نے سائن کیے؟ یہ اس وقت یہ سستا دے رہے تھے نا عوام کو, تو کیا ہوا؟ اتنا قرضہ بلڈ ہو گیا, وہ قرضہ ہم دے رہے ہیں. اب تو ڈبل ہو گیا سرکولر ڈیٹ سے. کیوں؟ اس لیے اب تو 2350 ارب روپے ہو گیا, 2350 ارب. یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہوں نے سارے فگرز غلط دیے ہوئے تھے. 420 جو ارب تھا جو شروع میں آ کے ان کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا, وہ تو آپ کو پتا ہے وہ غائب ہو گیا. 226 بلین 200. جی وہ مثلا جو یہ 400 کہہ رہے تھے تو 1100 آپ نے کہا تھا نا, آپ نے کہا کہ 1100 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ, اب وہ 2300 روپے ہو چکے. یعنی ایک طرف بجلی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے, ساتھ گردشی قرضے بھی بڑھ رہے ہیں. کم از کم گردشی قرضے تو نہیں بڑھنے چاہیے. مجھے آپ ایک بتائیں, لیکن آپ نے سننا یہ ضرور ہے, آپ نے بیچ میں بولنا نہیں. آپ کی کیپیسٹی ہے 24,000, آپ کو ضرورت ہے نا میگا واٹ کی بجلی کی. آپ اور 24,000 اور ڈسٹریبیوشن لاسز جو آپ کو ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے تاریں ٹھیک نہیں کی اور وہ ٹھیک نہیں کیا, وہ آپ کا 800 بلین کٹھا ہوا ہے, اس کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا. آپ نے بجلی کے گھر تیل والے آپ نے 38,000 بنا لیے, 38,000 میگا واٹ. اور اگر آپ ایک آنا بھی بجلی نہ اس میں سے استعمال کریں, ایک آنا بھی نہیں, اور آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ کم ہے, آپ کو پھر بھی 17 روپے دینے ہیں اس پہ. اچھا ویسے کوئی ایک لائن آپ نے ٹھیک کیا, ڈسٹریبیوشن لائن, تو اسی لیے سارا تو این ٹی ٹی سی پہ کام ہو رہا ہے. نہیں ویسے بنائی آپ نے کوئی لائن, ڈسٹریبیوشن لائن؟ بالکل. آج آپ نے عمر ایوب کا سارا دیکھیں, اگر آپ نے ڈیٹیل پتا کرنی ہے تو بنا لیں. اچھا دوسرا یہ سستی بجلی بنا لیں آپ, کون سا ایشو ہے؟ بالکل آپ آ رہے ہیں. آپ نے مان لیا کہ 40 سال سے انہوں نے سستی بجلی نہیں بنائی. آپ تو بنا لیں نا. ایک ڈیم اور ایک بجلی گھر کو بنتے ہوئے 5 سال لگتے ہیں نا. اگر آپ نے ہائیڈرو پہ بنانی ہے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ نلکا ہے آپ نے کھولا اور بجلی بن گئی. ہمارے سارے دیکھ لیں, ہم پانی پہ کنورٹ کر رہے ہیں, پانی پہ ڈیم بن رہا ہے بہت بڑا پاکستان, 2 ڈیمز بن رہے ہیں. 70 سال میں 2 ڈیمز بنے, 10 سال لگے ہیں ان ڈیمز کو. نہیں 15 سال لگیں گے. 15 سال لیکن اس کی جو واٹر کنزرویشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. ڈیم پورے بننے میں 15 سال لگیں گے. ہم ہو نہ ہو فیوچر کو فائدہ ہوگا.
انہوں نے 30 سال رہ کے ایک ڈیم نہیں بنایا. اچھا جی ڈیم تو بنا دیتی کم از کم آپ. دیکھیں جاوید چودھری صاحب بات یہ ہے کہ عمر ایوب منسٹر ہیں, انہوں نے کچھ عرصہ پہلے عوام کو کہا کہ جی خوشخبری ہے 2020 میں سرکولر ڈیٹ 0 ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ عمر ایوب آپ لوگوں کی گورنمنٹ سے ایسی تھی نہیں کر سکے. میری گزارش سن لیں, ویسے بڑی دلچسپ بات میں آپ کو میری گزارش پیپلز پارٹی کے دورے کو جب یہ بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے اس وقت گورنمنٹ کی جو کمیٹی تھی اس میں عمر ایوب صاحب شامل تھے اور عمر ایوب صاحب تالیاں بجاتے تھے. میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر دور حکومت میں عمر ایوب صاحب جو ہے وہ خود کرتا دھرتا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگلی حکومت میں آ کے پچھلوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں. خود عمر ایوب صاحب نے کہا کہ 2020 دسمبر 2020 میں سرکولر ڈیٹ ہو جائے گا 0. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مجھے آپ بتائیے کہ ایک سرکٹ بریکر بند ہو جانے, غلط سوئچ ہو جانے کی وجہ سے آپ نے تماشا دیکھا تھا نا کچھ دن پہلے, پورے پاکستان کو اندھیروں میں انہوں نے ڈال دیا, بجلی چلی گئی. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا نہیں, میری بات سنیں. اچھا اس میں میری گزارش سن لیں. پھر آپ مجھے فگر فجنگ کی بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ جی پچھلے چھوڑ کے گئے, تو پچھلے تو آپ کو 1100 ارب سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے اور بجلی بھی سستی تھی. آپ نے بجلی کے ریٹ میں جب اضافہ کیا تو امید اور توقع یہ تھی کہ جب بجلی کے ریٹ میں آپ اضافہ کریں تو سرکولر ڈیٹ نیچے جانا چاہیے, سکویز ہونا چاہیے, لیکن سرکولر ڈیٹ آپ کا تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. پھر اسد عمر صاحب کہا کرتے تھے کہ جی فیول پرائس اینڈ الیکٹریسٹی پرائس انکریز فردر فیولنگ انفلیشن. یہ اسد عمر صاحب کی ٹویٹس ہوا کرتی تھی. آج اسد عمر صاحب کو احساس نہیں ہو رہا کہ ایک ہی مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے کتنا آپ فیول کر رہے ہیں انفلیشن کو, کتنا آپ عوام کے اوپر برڈن ڈال رہے ہیں. آج یہ جب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اور لوگ ہی لگ رہے ہیں, یہ تو لگ نہیں رہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے اتنے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے. تو آپ نے جو دیکھیں بات ہے کہ فگر فجنگ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت حکومت IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ IMF کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق عوام کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اور اسی دباؤ کے تحت مجھے تو خوف ہے کہ وہ وقت آنے لگا, کیونکہ گیس کا بحران, پورے پاکستان میں گیس نہیں اویلیبل اور بجلی کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے, لوگ خوف کے مارے بجلی استعمال کرنا کم کر رہے ہیں. اب اور دیے اور موم بتیوں پہ آنا وہ بھی مشکل ہے, لالٹینیں اور موم بتیاں بڑی مہنگی ہیں. اس کے لیے آپ کو تیل چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو تیل چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی آپ بجلی پہ ہی آپ مہربانی کر کے اکتفا کریں, لالٹینیں اور وہ بہت مہنگی پڑیں گی. میاں صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں نے بریک لینی ہے. سر آپ کو ڈیم بنا دیتے, کوئی سستی بجلی کے یہاں پہ پروجیکٹ کریٹ کر دیتے, آج یہ صورتحال گورنمنٹ کے لیے نہ ہوتی, کیوں یہ اتنے مہنگے مہنگے کارخانے لگاتے رہے آپ؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میاں صاحب یہ سارے کھرے آپ کی طرف نکلتے ہیں. اگر آپ نے ڈیم بنا لیے ہوتے, کوئی سستی بجلی کریٹ کر لی ہوتی, کوئی آپ نے تیل کے کنویں کھود لیے ہوتے, یا چینی کو سستی آپ پہلے سے ہی پیدا کر کے چلے جاتے, تو آج یہ سارے نہ دیکھنا پڑتا گورنمنٹ کو اور عوام کو, یہ دن نہ دیکھنے پڑتا. سر میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سمندر سے بہت بڑا خزانہ نکلنے والا ہے اور پاکستان کے تمام قرضے بھی اتر جائیں گے اور میں قوم کو جلد خوشخبری دینے والا ہوں, یہ تو میں کہہ نہیں سکتا. مگر یہ کہنے والوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ 100 ڈیم چھوٹے چھوٹے خیبر پختونخوا میں ہم بنائیں گے اور ان میں سے ایک بھی اگر بنا تو وہ بتا دیں. اب آجے 300 اصل 300 معافی چاہتا ہوں. اب آ جائیں, انہوں نے فرمایا کہ ڈیم ہم 2 بنا رہے ہیں, ہم رہیں نہ رہیں 15 سال بعد وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. یہ رہیں نہ رہیں مگر یہ قوم رہ جائے گی تو یہ کم از کم بتا جائیں کہ ان کی گارنٹی کون دے گا جو بھوک سے مار جائیں گے سب کو. مگر ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب 2013 میں ہم لوگ آئے تھے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا عالم کیا تھا, اس وقت بجلی کی پیداوار کیا تھی, اس وقت شارٹ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ ہم نے کی. یہ بات درست ہے کہ جب ہم یہ پلاننگ کر رہے تھے, جب بجلی پیدا آپ 12,000 میگا واٹ پیدا کر رہے تھے تو آپ کو کچھ ریٹرن بھی کرنا تھا. مگر اس کے باوجود آج ہم پوچھتے ہیں کہ آپ فرنس آئل پر جو پاور پلانٹ آپ کے چل رہے ہیں جو صرف آپ کو 29% بجلی دیتے ہیں اور 71% فرنس ہوا میں ختم ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, آپ CNG پہ چلانے کی بجائے جو آپ کو 61% بجلی پیدا کر کے دے گا
آپ اس پہ نہیں آ رہے اور آپ فرنس پر کس وجہ سے ہیں یہ بھی تو قوم کو بتائیں اپنی نالائکی یا کوئی اور اس پہ صحیح وجہ ہے بات یا ہے. آپ ہاں اندلیب صاحبہ سے پوچھنا دیں مجھے, اندلیب صاحبہ سے پوچھنا دیں, اندلیب صاحبہ سے پوچھنا دیں مجھے, جب آپ کے پاس ایل این جی کا ایک تھا آپ کے پاس ایک آپشن, اور جب آپ نے اس وقت ایل این جی سستی نہیں لی اور ڈبل پرائس پہ اب آپ نے ایل این جی لی, تو ظاہر ہے بجلی تو ظاہر مہنگی ہوگی پھر, اور دوسرا آپ فرنس آئل پہ جب اتنے پلانٹس کو چلائیں گے تو یہ ذمہ دار پچھلی گورنمنٹ کیسے ہوگی پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی ٹیکنیکل بات کرنی ہے, ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن, آپ ندیم بابر کو بلائیں, عمر ایوب کو بلائیں. نہیں وہ ان شوز کو اس قابل نہیں سمجھتے. ندیم بابر صاحب دوسری بات میری جو بات آپ مان چکے عمر ایوب صاحب اس قابل نہیں سمجھتے کہ قوم کو بتائیں, میرا جواب روز آتے ہیں, نہیں وہ آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. میرا جواب آپ سے یہ تھا اور آپ مجھ سے عمر ایوب اگری صاحب کرتے. کو آخری کس شو میں دیکھا آپ نے؟ ابھی کل آئے ہوئے کس شو میں؟ وہ مجھے اب یہ شو کا نام وہی ہے نا, وہ ان He was کو there. ایک خاص شو چاہیے ہوتا ہے, اس میں وہ 6 مہینے بعد اپنی زیارت کرواتے ہیں. ندیم بابر صاحب کو کہاں دیکھا آپ نے؟ دیکھیں آپ سوال ہے نا, میں سوال تو کروں گا, آپ سے کروں گا. ارشد شریف کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے, وہ دیکھیں نا, اس سے نیچے نہیں اترتے وہ, تو آپ سے پوچھنا پھر, آپ جواب دے پھر, اگر وہ نہیں آ رہے. نہیں, اگر آپ نے کہا ہوتا کہ جی ہم نے اس پہ بجلی پہ اور ٹیکنیکل شو کرنا ہے تو میں آپ کو صاف کہہ دیتی کہ آئی ایم ناٹ دا پرسن, میں نہیں آؤں گی, مجھے نہیں بتایا گیا. نمبر 1. نمبر 2, میں نے جو آپ کو پوچھا اور آپ نے اگری کیا کہ اگر آپ نے بجلی کے 17 روپے پہ ان سب کو باندھ دیا ہوا ہے اگلے 20 سال میں, آپ نے کانٹریکٹ ایسے کیا کہ اگر آپ کانٹریکٹ اب وہ توڑیں گے آپ کو وہ کورٹ میں لے جائیں گے, اس پہ آربیٹریشن ہوگی, تو اس میں آپ چاہے ایل این جی ڈھونستے ہیں چاہے کچھ جب تک ہم بجلی کے وہ پلانٹس بند نہیں کرتے اور اس پہ پانی پہ نہیں آتے یا کسی اور پہ نہیں آتے, یہ مسئلہ کنٹینیو رہے گا. ایک اگلا سوال, اگر فرض کریں کہ کل ہم ڈیم بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کل ڈیم چالو ہو گیا اور سستی بجلی ہمارے پاس, کیا پھر ہم ان کو بند کر سکیں گے ان پلانٹس؟ لیٹ می کلیریفائی. اگر ہم ان پلانٹس کو پھر بھی بند نہیں کر سکیں گے تو پھر اس کا مطلب ڈیم پہ بھی پیسے لگ گئے, پلانٹس میں بھی پیسے لگ گئے. لیٹ می کلیریفائی. سر پہلی بات تو انہوں نے کہا 300 ڈیم نہیں بنائے, مائکرو ڈیمز تھے وہ کے پی میں بن چکے ہیں سارے, بالکل گن کے آئے ہے ہی سارے 350, اور بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں 350, بالکل آپ جا کے دیکھ لیں. لیکن اور وہ سستی بجلی بن لیکن وہ تو 2 میگا واٹ والے ہیں نا, وہ تو گاؤں میں وہ تو 2 میگا واٹ بھی ہونا, 350 آپ اندازہ لگا لیں, 3 میگا واٹ بجلی پوری ہو جائے. آپ میں چیلنج کرتی ہوں آپ کو, آپ جا کے اس کو کاؤنٹ کر لیں. میں چیلنج کر رہی ہوں آپ کو, میرے ساتھ کاؤنٹ کریں جا کے, یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں. اس کے مطابق اگر 2 میگا واٹ بھی ہے, اگر 2 میگا واٹ بھی ہے تو اس کے حساب سے 600 میگا واٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایڈ کر دیا. پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر 2 میگا واٹ ہے تو 2 میگا واٹ کے حساب سے 600 میگا واٹ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایڈ کیا ہے. اور خیبر پختونخوا نیشنل گریڈ سے بجلی جا رہی ہے, پختونخوا سے انہوں نے ایڈ کیا ہے. میں تو پہلے کہہ رہی ہوں کہ بجلی ایکسس بن رہی ہے. آپ اچھا میں لیکن وہ مہنگی انہوں نے بنائی ہے. گزارش کر دوں, میں پیچھے بجلی کو 600 میگا واٹ ان کے مطابق 17 روپے پہ چائنا کو بیچتے ہیں, جہاں 7 روپے پہ بنتی ہے ہم 17 روپے پہ کہیں نہیں بنتی. میں ٹیکنیکل سوال نہیں کر رہی نا, میں تو کوئی ٹیکنیکل ڈیبیٹ پہ جا ہی نہیں رہی ہوں, ٹھیک ہے. اف شی تھنکس کہ ان کے ریپرزینٹیٹو وہ آتے بھی نہیں ہیں, چھپتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد بات بھی نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بجلی کے ریٹ جو ہے وہ 2 روپے ابھی مزید جو اضافہ کیا ہے, تو میں یہ توقع کروں کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہمارا ہے وہ کم ہوگا. لیکن جس سپیڈ سے یہ جا رہے ہیں سرکولر ڈیٹ 4000 جی 1000, ہم 17 روپے پہ بجلی نہیں بیچ رہے, 2400 ارب سے 1100 ارب سے 2400 کرتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ 13 روپے پہ بجلی بیچ رہے ہیں, 4 روپے ہم پے کر رہے ہیں قرضہ لے کے. نہیں تو پھر 1100 ارب سے 2400 ارب تک سرکولر ڈیٹ آپ کا چلے گا. ویسے نا میں میاں صاحب کی طرف جانا ہے. ویسے اندلیب صاحب ایک بات بتا, مس مینجمنٹ, آپ یقین کریں کہ مس مینجمنٹ ہے. مس مینجمنٹ ہے یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی نا, 6.5 روپے میں انڈسٹری کو بجلی دے رہی تھی, اس سے انڈسٹری بھی چل رہی تھی. یہ بیچارے یا قرضہ دیں گے یا بجلی مہنگی دیں گے. 2 روپے فی یونٹ بجلی دی جاتی تھی, یا مہنگی دیں. اچھا پھر ایک بات, 15 روپے یہ کہ وہ اگر فرض کریں ایک سوال, 2 آپشن ہے نا, آپ اس وقت کریں کہ لوڈ شیڈنگ میں چلے جائیں. پھر لوڈ شیڈنگ ٹھیک تھی, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. عمران خان صاحب ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں. سن لیں, بجلی سستی بن سکتی تھی, ہم بنا کے آپ کو دکھائیں گے. بجلی انہوں نے مہنگی بنائی کیوں؟
ٹھیک ہو کیونکہ میاں صاحب جاوید چودھری صاحب میاں صاحب یہ بن سکتی ہے کیوں نہیں بنائی میاں صاحب ان سے یہ پوچھیں ایل این جی کا بجٹ معاہدہ نہ کر کے پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگی ایل این جی کی بھی آپ کو کا صحرا ندیم بابر کے ساتھ کا بھی جاتا پورا ان کا ہے. اسکینڈل ہے. اس لیے ندیم بابر صاحب اچھا مہنگی ایل این جی ابھی بھی اسکینڈل ہے تاریخ ندیم میں بابر سب صاحب سے کا بڑی اسکینڈل ہے. میاں جاوید لطیف صاحب ابھی جو مہنگی ایل این جی ہے تاریخ میاں جاوید میں لطیف سب سے صاحب. مہنگی ایل این جی انہوں نے لی اور اسکینڈل دوسروں کے گلے میں ہے. خدا کا خوف کریں. میاں جاوید لطیف صاحب سر شیخ صاحب میری بہن ہے اندلی چھوٹی بہن ہے بڑی انہوں نے 17 روپے پہ کیوں کانٹریکٹ کیا؟ کیوں کانٹریکٹ کیا مگر میں ان کو نہیں کہتا کہ مگر جھوٹ کی عالم یہ ہے کہ پرائم منسٹر سے لے کر نیچے تک صبح سے شام تک یہ 17 روپے والا جھوٹ ہے ہوتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جھوٹ سائن بول کیا رہے ہیں ہوا اس انہوں نے. مجھے یہ بتائیں کہ 300 جو چھوٹے چھوٹے ڈیم ابھی ناز صحیح بات کہہ رہی تھی کہ اگر 2 میگا واٹ بھی ان سے پیدا ہو تو 600 میگا واٹ نیشنل گرڈ میں آنی چاہیے تھی. وہاں تو 6 میگا واٹ بھی نہیں نیشنل گرڈ میں آئی خیبر پختونخوا سے. کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. سب سے زیادہ خیبر پختونخوا سے آتا ہے اور وہ پانی والا آتا ہے, سب سے کلین انرجی آتی ہے. 350 ڈیم کے حساب سے 700 میگا واٹ تھا. اچھا اسی طرح میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جب اندھیروں میں آپ پاکستان کو ڈبویا ہوا تھا, آج کہتی ہیں سرپلس ہے بجلی ہمارے پاس مگر استعمال کم ہو رہی ہے, تو یہ بھی تو غور کریں استعمال کم کیوں ہو رہی ہے. اس لیے کہ بجلی تو ہے مگر کارخانے آپ نے بند کر دیے. اتنی مہنگی بجلی آپ دے رہے ہیں یا دیگر ایشوز جو ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں کہ وہ پیداوار اپنی نہیں کر سکتے دنیا کے ساتھ, جس کی وجہ سے آپ کے پاس سرپلس ہوگی بجلی. اور وہ سرپلس اگر بجلی کا آپ ذکر کرتے ہیں ویسے کارخانے چل رہے ہیں اس وقت میاں صاحب, فیصلہ آباد میں مزدور نہیں مل رہا. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ایک آپ کاٹن انڈسٹری کو صرف دیکھ سکتے ہیں چند دنوں کے لیے. وہ بھی یہ وجہ ہے کہ آپ نے آج کپاس کا عالم دیکھیں کہ آپ کو باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے اور جب اس کے اثرات اس انڈسٹری پر آئیں گے تو اس کو بھی تالے لگ جائیں گے. یہ عالم ہے ان کی پالیسیوں کا. آپ کپاس باہر سے منگوا رہے ہیں, گندم باہر سے منگوا رہے ہیں, چینی باہر سے منگوا رہے ہیں اور تینوں چیزیں پاکستان پیدا کرتا تھا. ٹھیک ہو گئے. اور وہ 700 میگا واٹ کا بھی پتہ کروائیں گے کے پی کے میں 700 میگا واٹ کہاں. ٹھیک ہے آپ چیک کر لیجیے گا. ویسے فضل آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کہا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.